बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने आज साले दवम उर्दू का एक अहम मजमून है, मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार। इस पर आज बात होगी। अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर लेक्चर्स देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी एक इब्तदाई लेक्चर था कि मजमून को किस तरह लिखा जाए, मजमून का फॉर्मेट क्या होता है, वो मुलाहिजा कर लीजिएगा, जिसमें तफसील से बताया गया था मजमून के तरीक़ेकार के बारे में। मुख्तलिफ 8-10 सफ़ों का मजमून होता है। इब्तदाइया नफ्स मजमून और इख्तितामिया पर मुश्तमिल होता है। हर सफ़े पर शरई व नसरी हवाले होते हैं। शुरू करते हैं जी। इब्तदाइया यानी मजमून को अपने डायरेक्ट शुरू नहीं करना होता, पहले मजमून का तारुफ कराना होता है। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार। कौम से मुराद क्या होता है, पहले ये देखें। जब हम मुल्क की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, कौम अफराद का एक ऐसा मजमूआ होता है जो किसी एक जगह पर यानी किसी एक मखसूस जगह पर एक मुश्तरका निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी एक ही जगह पर रहते हो, एक सिस्टम हो, एक कानून हो, एक हुकूमत हो, उसके तहत ज़िंदगी गुजारते हो, तो उसको कौम कहेंगे। अब सवाल पैदा होता है, फिर कौमी तरक्की क्या है? कौमी तरक्की से क्या मुराद होगा? हर कौम की अपनी तहजीब होती है, सकाफत होती है, इक़दार होती हैं, अच्छी रसूमात होती हैं, जिसको आप ट्रेडिशंस कहते हैं। अच्छी एक कौम की अच्छी इक़दार को अगली नस्ल तक मुंतकिल करना, बेहतर अंदाज से मुंतकिल करना, इसको हम तरक्की कहेंगे। यानी आने वाली नस्ल पहली नस्ल से बेहतर हो, अपने समाज के हवाले से, इक़दार के हवाले से, रिवायात के हवाले से, तामीर और तरक्की के हवाले से। तो ये तो हो गया कौमी तरक्की। अब हमारा आज का मजमून है कौमी तरक्की में ख़वातीन का किरदार। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ख़वातीन हमारी आबादी का तकरीबन निस्फ है, बल्कि पाकिस्तान की तो हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक निस्फ से ज़ायद है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बेटर हाफ, यानी निस्फ बेहतर। ये वो निस्फ है जो बेहतर है, तो ये बेटर हाफ है, आधी आबादी है। ज़रा सोचिए ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आधी आबादी को, निस्फ बेटर को आप एक तरफ रख दें और कोई भी मुल्क, कोई भी कौम, कोई भी मुआशरा तरक्की कर जाए? ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। ख़वातीन की शमूलियत के बग़ैर, औरतों की शमूलियत के बग़ैर कभी कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। आप इंसानी तारीख़ देख लें, आलमी तारीख़ देख लें, वो तहरीकें कामयाब रहीं जिनमें ख़वातीन ने हिस्सा लिया। तहरीक पाकिस्तान की मिसाल उसमें आप ले सकते हैं। और वो तहरीकें नाकाम रहीं जिनमें ख़वातीन ने शमूलियत इख्तियार ना की। तो ये तो अहमियत है। ख़वातीन को शामिल किए बग़ैर, ख़वातीन के मौसर किरदार के बग़ैर कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। कोई मुल्क, कोई मुआशरा, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये तो इब्तदाइया था इस मजमून का। इब्तदाइया 1 से 1.5 सफ़े का होता है, नफ्स मजमून 6 से 8 सफ़े का, जिसमें आप फैलाते हैं मजमून को और फिर किसी एक जगह पर मजमून ख़त्म कर देते हैं, जिसको इख्तितामिया कहते हैं। नफ्स मजमून, सबसे पहले आप देखिए असूल फितरत। आपको मैं हर दफ़ा अर्ज़ करता हूँ, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये एक पॉइंट से मतलब एक पैराग्राफ है। अगर मजमून को रटा नहीं मारना होता, आप इन पॉइंट्स को समझें और इनको अपने लफ्ज़ों में लिखें, एक पॉइंट का एक पैराग्राफ बनाए, तो ये 12-13 सफ़ात से ज़्यादा मटेरियल हो जाता है। असूल फितरत है कि अल्लाह ने हर चीज़ को, हर जानदार को, बल्कि बेजान को भी कह सकते हैं, सामने आती है बात, पहाड़ वगैरह, हर एक को जोड़े की शक्ल में पैदा किया, मुज़क्कर मोनस की शक्ल में बनाया, नर मादा की शक्ल में बनाया। सिर्फ इंसान ने, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, पहाड़, इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुज़क्कर मोनस में होते हैं। तो बाकी मखलूकात की तरह इंसान को भी नर मादे की शक्ल में, यानी मर्द और औरत की शक्ल में बनाया।
مرد اور عورت کی نہ صرف جسمانی ساخت میں فرق ہے بلکہ ذہنی ساخت میں بھی فرق ہے۔ بنیاد سمجھیں، بنیادی طور پر مرد کو اس طرح سے بنایا گیا، مضبوط طاقتور بنایا گیا کہ اس نے کما کر لانا ہوتا ہے، بیرونی نظام کو سنبھالنا ہوتا ہے، کما کے لانا، گھر والوں کو تحفظ دینا، روزگار کمانا، بنیادی ضرورتیں پوری کرنا، یہ مرد کا کام ہوتا ہے، جبکہ گھر کے اندر کے انتظامات عورت نے سنبھالنے ہوتے ہیں۔ ایک گھر کو کس طرح سے چلانا ہے، گھر کے اندرونی معاملات عورت نے چلانے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کا کام کما کے لانا تو اس کو اور طرح سے بنایا گیا، عورت نے گھر کا انتظام چلانا ہے تو اس کو اور طرح سے بنایا گیا۔ مرد اور عورت کی ذہنی ساخت میں فرق رکھا گیا، جس طرح بھی آپ کو عرض کی کہ خواتین کی، عورتوں کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کو چلانا، گھر کے انتظامات کو چلانا، امور خانہ داری کو چلانا، یہ عورت کا ایک بنیادی فرض ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ گھر کو ایک سلطنت سمجھیں، ملک سمجھیں، تو اس ملک کا وزیر اعظم عورت ہوتی ہے، اور یہ ایسا وزیر اعظم ہے جو وزیر صحت بھی ہے، وزیر معیشت بھی ہے، وزیر اقتصادی امور بھی ہے، کیونکہ یہ سارے کام عورت کے ذمے ہوتے ہیں۔ اسی حساب سے عورت کی نفسیات کو بنایا گیا، کیونکہ اس نے گھر کا انتظام چلانا ہے۔ عورت کے اندر صبر ہے، تحمل ہے، ایثار، قربانی، نرمی، محبت، یہ سارے جذبات کوٹ کوٹ کے عورت میں بھر دیے گئے کہ تاکہ وہ اپنے کام کو بہتر انداز سے سر انجام دے سکے۔ اب یہ ویسے ضمناً ایک بات ذہن میں آ گئی، کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے ملک میں مردوں عورتوں کو، طلباء طالبات کو ایک ہی طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، حالانکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اور مقصد کے لیے بنایا ہے، عورت کو اور مقصد کے لیے بنایا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک ہی تعلیم دی جا رہی ہے جو مناسب نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک اہم کوشچن بنتا ہے نظام تعلیم کی خرابیوں کے بارے میں۔ جی بہرحال آگے چلے، عورت انسان بھی ہے، انسان ساز بھی ہے، وہ انسان کو تخلیق کرتی ہے ایک ماں کے روپ پہ، نہ صرف جسمانی طور پہ تخلیق کرتی ہے بلکہ اس کی کردار سازی بھی کرتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی درسگاہ ماں ہے، وہ ماں کی گود میں ہے، اور جب وہ ماں کی گود سے نکل کر سکول میں آتا ہے تو اس کی بنیادی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، انمٹ نقوش بن چکے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں مٹی کی، کمہار مٹی سے برتن بناتا ہے، کچی مٹی ہے، گیلی ہے، اس سے جو چاہے برتن بنا لے، لیکن جب ایک دفعہ برتن بن جائے گا، مٹی سوکھ جائے گی، اب آپ اس برتن کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس کی بنیادی سٹرکچر کو تبدیل نہیں کر سکتے، تھوڑی بہت تبدیلیاں ضرور کر سکتے ہیں، بنیاد اس کی تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ، میں، ہم سب کچی مٹی کی مانند تھے تو ماں کی گود میں تھے، اور جب سکول میں آئے تو مٹی پک چکی تھی۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سکول کے، کالج کے، یونیورسٹیز کے تمام اساتذہ مل کر بھی اس ساخت کو، اس ڈھانچے کو، اس سٹرکچر کو، اس بناوٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے جو ماں نے بنا دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی بچہ اچھا ہو تو اس کا کریڈٹ ماں کو جاتا ہے کہ ماں کی وجہ سے اچھا ہے، اور اگر کوئی برا ہو تو برائی ماں کی طرف سے منسوب کی جاتی ہے کہ ماں نے اچھی تربیت نہیں کی ہوگی۔ عزیز طلبہ ذہن میں رکھیے، اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کی ماں کو کہا جائے گا کہ اچھی ماں کی اولاد تھی، اگر آپ برے ہیں تو گالی ماں کو جاتی ہے کہ یہ تو یا تو ماں بری تھی جس نے بچے کی ایسی تربیت کی، اور اگر ماں بری نہیں تھی تو اس نے تربیت میں کمی کی، تو اس کا مطلب تو ہی ہوا کہ پھر وہ بری تھی۔ تو یاد رکھیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور گالی کا باعث بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ ماں ہی وہ بنیادی رشتہ ہوتا ہے۔ جی، عورت انسان ساز ہے، بات ہو گئی۔ عورت کے 4 روپ ہیں، چاروں ہی قابل تعظیم ہے۔ عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے، عورت بیٹی ہے۔ چاروں روپ میں ہی وہ قابل عزت ہے، قابل تعظیم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمتیں دیں ان میں ایک عظیم نعمت عورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔
عورت کی کیا اہمیت ہے معاشرے میں، کیا عزت ہے عورت کی؟ ایک مرتبہ ایک قافلے میں جا رہے تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، اونٹوں پر سوار تھیں، تو آپ نے شتربانوں کو جو اونٹ چلا رہے تھے ان کو حکم دیا کہ ان شیشوں کو ذرا سنبھال کر لے چلو، شیشوں کو۔ تو اس سے آپ سمجھیں کہ آپ کیا خوبصورت آپ نے مثال دی عورتوں کے حوالے سے۔ ایک حدیث آپ سب جانتے ہیں، عورت ماں کے روپ میں آپ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز چھوڑ کر، نماز توڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ عورت کا مقام ہے ماں کے حوالے سے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کی ماں کی طرح پالا پرورش کی، ایک مرتبہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو کر ایک جنگ میں پیش ہوئے، جنگی قیدی کے طور پہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں نبی پاک کے پاس جا کے سفارش کرتی ہوں اور مجھے یقین کامل ہے کہ میری سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ جب وہ آئیں تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تقریر کر رہے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھا تقریر چھوڑ دی اور ان کے پاس گئے، جا کر بیٹھے، تعظیم دی، عزت دی۔ جب انہوں نے آنے کی وجہ بتائی تو آپ نے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یہ اسلام عزت دیتا ہے عورت کو۔ بیٹی کے روپ میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تھی، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی۔ آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے نہیں تھا، عورت کو ادنا غلام سے بھی بدتر خیال کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ماؤں اور بیویوں کی حیثیت ایک خانہ زاد ملازم سے زیادہ نہ تھی۔ اسلام نے عورت کو یہ عزت دی، یہ مقام دیا۔ آپ سے بات ہو گئی، اسلام کی پہلی درسگاہ، انسان کی پہلی درسگاہ ماں ہی ہوتی ہے۔ اصلاح معاشرے میں اہم کردار ہے ماں کا، کہ ظاہر ہے جس سے بچے کی تربیت کی، اگر وہ نہ ہوتی، تربیت اچھی نہ ہو تو معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ نیپولین بوناپارٹ جن کا تعلق فرانس سے تھا، فرانس کے رہنما فرماتے ہیں کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ یعنی یہ ایک کردار ہے، ایک اہمیت ہے عورت کی۔ ہمارے ایک مشہور کہاوت ہے کہ جب بیٹوں کے رشتے دیکھنے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بچی کو نہ دیکھو، بچی کی ماں کو دیکھو۔ کس ماں کو؟ جس نے اس بچی کی تربیت کی۔ اگر ماں اچھی ہے تو یقیناً بچی بھی اچھی سلجھی ہوئی ہوگی، ورنہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہوتی ہے معاشرے میں عورت کی۔ عورت نہیں معاشرے کو بنانا ہوتا ہے، نکھارنا ہوتا ہے، وہ ہی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر وہ صحیح تربیت کر رہی ہے تو اس میں اس معاشرہ کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ قانونی، مذہبی، اخلاقی طور پہ ہم پلہ ہے۔ قانونی طور پہ جو حقوق مرد کو حاصل ہے وہ تمام عورتوں کو حاصل ہے۔ مذہبی طور پہ بھی آپ سے عرض کیا، اسلام نے بڑی عزت دی عورت کو۔ ایک پوری سورہ نساء موجود ہے جس میں خاص طور پر عورتوں کی اہمیت کی بات کی گئی۔ اخلاقی ہر طور پر عورت ہم پلہ ہے۔ اسلام نے تو عورت کو حقوق دیے ہیں، لیکن یاد رکھیے معاشرہ، وہ معاشرے جو خواتین کو حقوق دیتے ہیں وہ ترقی کر جاتے ہیں، کیونکہ خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں ملک کی تعمیر و ترقی میں۔ اور جن معاشروں میں عورت کو پیچھے رکھا جاتا ہے، ان کو صرف ایک گھر کی باندھی سمجھا جاتا ہے، ایک تصور ہے عورت کا کام صرف گھر چلانا ہے، روٹی پکانا ہے، صفائی کرنا ہے، وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کر پاتے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے گاڑی کے دو پہیے ہیں، جس کا ایک اہم پہیہ عورت ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ اگر دونوں پہیے صحیح طور پہ چلتے رہیں، یعنی دونوں پہیے اپنا صحیح کردار ادا کرتے رہیں، تو ملک، معاشرہ ترقی کر جاتا ہے۔ عورت چراغ خانہ ہے، گھر کی رونق ہے، گھر کا چراغ ہے۔ اب چراغ کا مطلب رونق بھی ہو سکتا ہے، اور چراغ کا مطلب روشنی بھی ہو سکتا ہے، نور بھی ہو سکتا ہے، بصارت بھی ہو سکتا ہے، بصیرت بھی ہو سکتا ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں عورت کا کردار، وہ ملک، وہ قوم، جس طرح آپ سے بھی عرض کی، اگر اس میں عورت کی شمولیت نہ ہو
تو وہ کبھی بھی وہ ملک وہ معاشرے ترقی نہیں کر سکتے، کبھی بھی وہ آگے نہیں نکل سکتے۔ ملک کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، ہر شعبے میں، ہر محکمے میں اب عورتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ پہلے اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پہلے خواتین کا کردار نسبتاً محدود تھا، لیکن الحمدللہ اب خواتین ہر شعبے میں آ رہی ہیں۔ تعلیم، ایک خاتون بہتر معلمہ ہو سکتی ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک میل ٹیچر کی نسبت فیمیل ٹیچر زیادہ اچھی ٹیچر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں تحمل برداشت کا مادہ زیادہ ہے، پیار محبت خلوص کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، تو ایک بہتر معلمہ ہو سکتی ہے۔ صحت کہہ لیں، آپ ڈاکٹرز کہہ لیں، کیونکہ ہوئی بات خاتون میں ہمدردی زیادہ ہوتی ہے، وہ ایک زیادہ خدا ترس ڈاکٹر ہو سکتی ہے، ہمدردی کا پہلو زیادہ ہو سکتا ہے۔ دفاع کہہ لیں، آپ فوج کہہ لیں، پولیس کہہ لیں، اس میں آپ دیکھیں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں خواتین۔ سیاست کی بات کریں تو پاکستان بننے میں بھی بہت اہم کردار رہا فاطمہ جناح کا۔ پہلے وزیر اعظم جو تھے ان کی بیگم رانا لیاقت علی خان ہیں، بیگم سلمہ تصدق حسین ہیں، جنہوں نے قومی پرچم لہرایا تھا لاہور سول سیکریٹریٹ کے اوپر۔ پھر آپ آگے چلیں تو پاکستان کے عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو ایک خاتون، قومی اسمبلی کی اسپیکر بھی خاتون رہیں، اس وقت بھی سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر خاتون ہیں، اور مختلف وزارتوں پر وزیر خارجہ خاتون رہیں ہنا ربانی کھر، اس وقت بھی مختلف وزارتوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں خواتین کی بھرپور نمائندگی موجود ہے۔ بینکاری، بینکس میں اب خواتین آ رہی ہیں اور اپنا آپ منوا رہی ہیں۔ عدلیہ میں، جوڈیشری میں اب دونوں باتیں، خواتین ججز بھی ہیں اور ایک بڑی تعداد وکلا کی بھی ہے، خواتین وکلا کی جو اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور ضرورت بھی ہے خواتین وکلا کی کہ وہ عورتوں کے مسائل کو بہتر انداز میں حل بھی کر سکتی ہیں، پیش بھی کر سکتی ہیں۔ صحافت میں، میڈیا میں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب تو کھیلز میں، سپورٹس لکھنا میں بھول گیا، کھیلوں میں بہت اہم کردار ہے عورتوں کا۔ اب تسلیم شدہ مقام ہے، عورت کے مقام کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور عورت کے مقام کو تسلیم کیے بغیر کوئی ملک، کوئی معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تعلیم و تربیت، لیکن یہ تو تھا کہ کیا ہونا چاہیے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں غیر یکساں مواقع ہیں، خواتین کو تعلیم و تربیت کے مواقع کم ہے، خاص طور پر ترقی پذیر علاقوں میں جو بیکورڈ ہیں، پسماندہ ہیں، اور خاص طور پر دیہاتوں میں۔ دیکھیے طلباء کے، بوائز کے یعنی لڑکوں کے تو سکول کالجز ہر جگہ ہیں، لیکن لڑکیوں کے سکول کالجز کم ہیں، اور اگر ہیں تو بہت فاصلے پر ہیں۔ حالانکہ مشہور کہاوت، ایک مرد کی تعلیم صرف ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے، جبکہ خاتون کی تعلیم پورے کنبے، پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ طالبات کے ادارے زیادہ ہوتے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ہمیں خواتین کو مواقع دینے ہوں گے، ان کو تعلیم کے یکساں مواقع دینے ہوں گے۔ شہروں میں تو یکساں یقیناً سہولیات میسر ہیں طلباء طالبات دونوں کو، مگر دیہاتوں میں ایسا نہیں ہے، پسماندہ علاقوں میں ایسا نہیں ہے۔ تعلیم نسواں کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے اس بات کی کہ فوراً سٹیپس لیے جائیں، عورتوں کو عام تعلیم بھی دی جائے، سائنسی تعلیم بھی دی جائے، فنی تعلیم بھی دی جائے، خاص طور پہ ایسی تعلیم جو ان کی ذمہ داریوں سے متعلق ہو، دی جائے۔ اس کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ حقوق نسواں کی پاسداری یعنی احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ماحول دیا جائے کہ خواتین باہر نکلتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، قومی ترقی میں برابر کردار ادا کریں، انہیں کوئی ہراسمنٹ نہ ہو مردوں کی طرف سے، انہیں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ خواتین کو بھی ترقی کے یکساں مواقع دیے جائیں۔ جو مواقع مردوں کو حاصل ہیں، وہ سارے مواقع خواتین کو بھی دیے جائیں، کیونکہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ان کی شمولیت کے بغیر کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔
اب عزیز طلبہ بڑھتے ہیں اختتام کی طرف. آپ کو یوں اچانک مضمون نہیں ختم کرنا ہوتا, کسی ایک جگہ پہ آ کر ختم کرنا ہوتا ہے. تو اختتامیہ دیکھیں, خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی کا خواب ادھورا ہے. ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک خواتین جو ہماری نصف وادی ہیں, بیٹر ہاف ہے, نصف بہتر ہے, ان کو شامل کیے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. ضرورت ہے کہ تمام شعبوں میں خواتین کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں, ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے, ان کو ان شعبوں میں لایا جائے تاکہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں, نہ صرف اپنی تعمیر و ترقی کے لیے بلکہ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کر سکیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم عالمی برادری میں سربلند ہو تو اس کے لیے خواتین کو تعلیم دینی ہوگی, ان کو عملی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا, ان کی بھرپور پذیرائی کرنی ہوگی تاکہ ملک و قوم کی ترقی میں وہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں اور پاکستان کا پرچم سر بلند ہو سکے. عزیز طلبہ, چند بنیادی نکات تھے, اگر امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. آپ نے مضمون کو رٹا نہیں مارنا ہوتا, ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے. 8 سے 10 صفحات کا مضمون ہوتا ہے, ہر صفحہ نثری اور شعری حوالوں سے مزین ہونا چاہیے. تو کچھ حوالے کے اشعار دیکھ لیں, یاد رکھیں حوالے کے اشعار کے بغیر آپ کو 6 نمبر نہیں ملیں گے. ہم اسلام کے والے سے بات کریں تو پہلے بلکہ ادھر آپ بنیادی شعر دیکھ لیں, شاید نظر نہ آ رہا ہو. وجود زن سے ہے عورت سے, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا روز دروں. عورت کے وجود سے ہی کائنات میں رنگ ہے, کائنات کی خوبصورتی عورت کے وجود سے ہی ہے. عورت کے مقام کے بارے میں, اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی, اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی, خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی. یعنی بتایا گیا کہ عورتوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے کسی ملک و قوم میں. تحریک خلافت جو مولانا محمد علی جوہر ان کے بھائی نے شروع کی, عام طور پہ لکھا ہے کتابوں میں, لیکن دراصل یہ ان کی ماں نے شروع کی تھی, بی اماں نے, جن کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں نے جاری کیا. بڑا مشہور شعر, بولی یہ اماں محمد علی کی کہ بیٹا جان خلافت پہ دے دو. یہ لفظ جان ہوگا کہ بیٹا جان خلافت پہ دے دو. مقالات افلاطون لکھ نہ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. یعنی اہمیت بتائی جا رہی ہے عورت کی. کیا اہمیت ہے کہ افلاطون کا شرار توڑنے والی خاتون ہے. بے شک فلاسفر نہیں ہے, بہت بڑی فلسفی نہیں ہے, لیکن معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بہرحال عورت کا بنیادی کردار ہوتا ہے. تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر, تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سبھا کی پری نہ ہو. عورت کا بنیادی کام تو گھر ہی ہے, اسے چراغ خانہ بننا ہے, چراغ محفل نہیں بننا. اسے مجھے اگر کہنے کی اجازت دیں تفریح اور انٹرٹینمنٹ کا سبب نہیں بننا, بلکہ بڑے معقول طریقے سے, بڑے باعزت طریقے سے, بڑے باوقار طریقے سے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. کچھ مزید شعر دیکھیے. یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے, اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈلتا ہے. یعنی اسلام نے عورت کو کیا عزت دی, اس کا لذیذ شعر ہے جی. عورت کبھی حوا, کبھی مریم, کبھی زہرا, عورت نے ہر ایک دور میں مردوں کو سنبھالا. اسلامی تاریخ دیکھیں, اسلام کے پھیلاؤ میں امہات المومنین کا بہت بڑا کردار ہے. نبی پاک کو سنبھالا دینے میں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا کردار ہے. نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا کردار ہے تحریک اسلام میں بھی, اور اس کے بعد تحریک پاکستان میں بھی, اور اب پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی. بیٹیاں ہر قوم کی صدق و صفا کے پھول ہیں, بیٹیاں ہر قوم کی صدق و صفا کے پھول ہیں, ہم نشیں ماہ پرویں ہیں حیا کے پھول ہیں. یہ ایک خوبصورت مقام ہے عورت کا معاشرے میں. لیکن
جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ عورت تعلیم ضرور حاصل کرے لیکن ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے مثبت تعلیم حاصل کرے، مثبت رویے اپنائے۔ تعلیم کا مطلب آزاد خیالی نہیں ہوتا، تعلیم کا مطلب وہ ماڈرنزم نہیں ہوتا جو مغربی تہذیب میں ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے لیکن مردوں کی تعلیم ضروری ہے تو ہے لیکن پڑ جائے جو خاتون تو نسلوں کو سنوارے، پڑ جائے جو خاتون تو نسلوں کو سنوارے۔ میں نے عزیز طلبہ کوشش کی ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار آپ کو سمجھانے کی۔ اگر آپ کو یہ مضمون اچھا لگا ہو تو دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ علم کی روشنی آگے سے آگے بڑھتی رہے۔ مشرف محمود کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔